माह मलका किस्त नंबर 13। बाब मुहाफिज। मिल गए सिग्नल्स। फ़ोन पर होती हल्की सी बिप पर आंखें खुली। वो पिछले 15 मिनट से यूं ही दीवार से सर लगाए खड़ी थी। कुछ देर पहले ही आंखों को सुकून देने के लिए बंद किया था। जोशीली अंदाज में फ़ोन को देखा। सामने ब्लॉक खुला था, मगर उसकी मुस्कुराहट वो कम होते होते आहिस्ता से उसे दीवार के सहारे से भी हटा चुकी थी। पीछे जाने का बटन दबाया। क्या मालूम गलत लिंक खुल गई हो। हथेलियों पर जमा होता पसीना और सीने में होती अचानक जलन अनहोनी का अंदेशा थी। गुल के हाथ से वाजे तोते उड़े। पीछे जाने पर वो सीधा गूगल के मरकज़ी वेब पेज पर आई। वही लिंक जो एंडी से लिया था उसे कॉपी पेस्ट और सर्च किया। लिंक अनअवेलेबल। गुल के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। इर्द गिर्द कॉरिडोर जैसे उसे निगलने को आया। दोबारा से लिंक डाली। गूगल का एक लटका हुआ मुंह और फिर एक धागे के लिए तैयार डायनासोर स्क्रीन पर नमूदार हुआ। इंतज़ार के बाद ये कुदरत कैसा खेल खेल रही थी। घबराते हुए अब वो बार बार वेब पेज रिफ़्रेश करने लगी। इतनी नफ़रत उसे डायनासोर से कभी नहीं हुई थी। रोने के करीब हिचकी बुलंद हुई तो उसने हाथ रखते आवाज़ का गला घोंटा। ये एक आम जहाज़ नहीं। एंडी के अल्फाज गुल के दिमाग में डलता तेल थे। नम आंखें अज खुद खुली। टांगों में एक नई जान आती महसूस हुई। कुछ सोचते हुए उसने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। ये एक आम जहाज़ नहीं। कमरा 220 का दरवाज़ा ठा की आवाज़ के साथ खुलता दीवार से जा लगा। हामता हुआ वजूद दरवाजे से होता अपने लैपटॉप तक आया। वो बंदे यकीनन काम करके जा चुके थे। कमरे में दाखिल होते ही मोतिया और लीमू की खुशबू नतनों को छुई थी। ये एक आम जहाज़ नहीं। लैपटॉप की बाहरी सतह पर मार्बल के बेतहाशा स्टिकर्स चिस्पाते। उथल पुथल होती सांसें और कांपते हाथों से उसने लैपटॉप खोला। वो उसे खुला छोड़ कर गई थी। बंद किसने किया? ये एक आम जहाज़ नहीं। सुनहरी पोनी वाली लड़की बेदम होती कुर्सी पर ढह गई। आंखें अब तकलीफ़ और खौफ से मुकम्मल बात थी। उसकी गूगल सर्च हिस्ट्री साफ़ कर दी गई थी। उसके गूगल के तमाम टैब्स मिटा दिए गए थे। उसके लैपटॉप में महफूज सारी स्क्रीनशॉट्स ख़त्म कर दी गई थी। सर को हाथों में गिराते अब उसकी बस हो गई। दम घुटने का एहसास इससे पहले कभी इतनी शिद्दत से महसूस न हुआ था। गुल ने एतराफ़ किया। सुकामज़दा हिचकियों के दरमियान खुले दरवाजे से आती आवाज़ों के बीच ढलते सूरज की मिटती रोशनी को नज़रअंदाज करते कि ये एक आम जहाज़ नहीं। जहाज़ एक मरतबा दोबारा अपने सफ़र पर रवां हो गया। दब को पीछे छोड़ते माह मलका का जहाज़ लहरों में सफ़र कर रहा था। अपने कमरे में उंगलियां चटकते गुलजान कभी आगे जाती कभी पीछे। उसके हाथ ऐसा कारून का ख़जाना लगा था कि उस वक्त बैठना बेवकूफ़ी थी। पिछले आधे घंटे से कई मरतबा उसने वो लिंक दोबारा लोड करनी चाहिए, जो अब जवाब वही और अंजाम नाकामी। बहुत देर के बाद दरवाजे के करीब हलचल की आवाज़ आई। गुल लपकते हुए दरवाजे के पास गई। अंदर आती अलमीरा वहीं ठहर गई। आंखें पहले छोटी करके उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अंदाज तो उसका वही है, फीका सा, मगर ये नया नया सा जोश। अलमीरा ने एक आईब्रो अचकाते सवाल किया। शुक्र है तुम आ गई। मैंने तुम्हें बहुत कुछ अहम बताना है। उसके एक तरफ से होकर आगे जाती अलमीरा ने गर्दन ज़रा सी मोड़ी। चेहरे पर अब वही क्लासिक कमीना तासुर था। क्यों? गोल्डन गर्ल को मेरी याद आ रही थी? हुकूमत, इस जहाज़ के बारे में कुछ बताना है। अलमीरा ने बोर होने की अदाकारी करते जमाई ली। कुल ने मजबूरी में लब भींच लिए। उस वक्त वो ये सब सिर्फ अलमीरा को ही बता सकती थी। इधर बैठो। हाथ के ज़रिए बेड की जानिब इशारा किया। अलमीरा ने अंगड़ाई ली और बैठने के बजाय सरहाने पर कूनी जमाते अपने बिस्तर पर नीम दराज हो गई। मैं अपने कमरे में बैठी आज माह मलका से मुतल्लिक सर्च कर रही थी। और फिर मालूम है क्या हुआ? अलमीरा ने नफ़ी में सर हिलाया। ना मालूम है, ना मालूम करना है। कुल सब्र के घूंट पीक कर रह गई। अलमीरा जानती थी बात बहुत खुफिया और अहम है, और जितनी अहम बात उतनी कम बर्दाश्त। चेहरे पर दोनों हाथों को फेरते गुल घुटनों पर हाथ रखते आगे हुई। यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं। खौफजदा करने वाली आवाज़ में सरगोशी अलमीरा के गोश गुजार की। क्यों? यहाँ 12 होते ही इंसान बिल्लियाँ बन जाते हैं। अपनी बात पर हंसते उसने मुट्ठी अपनी गोल मटोल गाल के नीचे टिकाई। कुल गुस्सा से चुकन्ना हुई और घूर कर अपनी मुसीबत की पुड़िया रूममेट को देखा। मैं दोपहर में अपने कमरे की जानिब आ रही थी जब मैंने एंडी सैंडी की बातें सुनी। गुल ने दोबारा मौजू छेड़ा। अलमीरा ने इस बार हैरत ज़दा होते लबों पर हाथ रख लिए। गुल को यकीन था तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था।
تم ایک کپل کی باتیں سن رہی تھی؟ تیر نشانہ پر لگنے کے بجائے عین 2 انچ کی دوری سے واپس مڑتا گل میں سے آر پار ہو گیا۔ شیم آن یو، ترک لڑکی نے زبردستی مسکراتے اندر ابلتے اشتعال کو دبایا۔ میں سیریس ہوں اور میں نیند میں ہوں۔ پاؤں پٹکتے گل اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، گردن کی نسیں کچھ نمایاں ہوئی۔ المیرا، ہلکی آواز میں شکایتی لہجہ۔ آنکھیں گھماتی المیرا نے جوتے ایک جھٹکے سے کمرے کے بیچوں بیچ پھینکے اور خود کو چادر سے ڈھک لیا۔ صبح بات کریں گی۔ گل ہکا بکا رہ گئی، چادر کھینچتے اب وہ اسے اٹھا رہی تھی۔ اٹھو اور میری بات سنو۔ وہ جتنی زور سے کھینچتی المیرا اتنے ہی زور سے چادر جکڑ لیتی۔ المیرا، یہ مسئلہ اہم ہے، حلق کے بل چلائی۔ المیرا کی لاپرواہی اور غیر دلچسپ انداز اس کی تمام تر محتاط پیشکش پر پانی پھیر گیا تھا۔ سفید چادر سے جھانکتے ہلکے بھورے چمکدار بال۔ گل نے بھینچے جبڑوں کے ساتھ ایک اچٹتی نگاہ ڈالی۔ وہاں سے اب خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ گل کو مزید توہین کا احساس ہوا۔ المیرا صاف اسے تپانے کے لیے سونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ ایک لمحے کو دل کیا سائڈ پر رکھے لیمپ کی مدد سے اس کا سر کھول ڈالے۔ زندہ رہ کر بھی لوگوں کو لوٹ ہی رہی تھی۔ کچھ دیر غصہ سے بے قابو ہوتے سانسیں لی، پھر اپنی روم میٹ پر لعنت بھیجتے وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ بائی دا وے، جہاں تم خراٹے مار رہی ہو وہ میرا بیڈ ہے۔ پوری قوت سے چلاتے وہ باتھ روم کی طرف چلی آئے۔ المیرا کا محظوظ ہوتا کہکا اسے بند دروازے کے بھی پار سے سنائی دیا۔ اس عورت سے نفرت کا گراف کچھ اور اوپر بڑھ گیا۔ باب منصف، ماہ ملکہ کے 18ویں سفر کا تیسرا دن۔ ہماری کہانی آج دوبارہ ہمیں چھٹی منزل پر لے آئی ہے۔ ڈائننگ ہال میں اس وقت ناشتے کا منظر تھا، چھری کانٹے اور بھانت بھانت کی بولیاں۔ ایسے میں سارے میں نظریں دوڑاؤ تو تمہیں کوکٹیل کاؤنٹر پر ایک شناسا شخص کی پشت دکھے گی۔ گندمی رنگ کی سویٹ شرٹ پر بکھرے ہوئے سنہری بال نم تھے۔ بالآخر آج انہیں ہوا دینے کی خاطر کھلا چھوڑے سامنے ہیڈ بینڈ لگا کر چہرے سے ہٹایا ہوا تھا۔ کونیوں کے سہارے میز پر جھکی گل جان بامشکل کرسی پر ٹنگی ہوئی تھی، بور ہوتی نگاہوں سے فون پر انگلیاں چلاتی وقفہ سے اپنے پھلوں کے مشروب کے گھونٹ بھرتی جاتی۔ دھلے ہوئے چہرے کے نقش آج کچھ زیادہ اچھی طرح نظر آ رہے تھے۔ بھرے ہوئے ہونٹ، لال اور سفید گالیں اور تقریباً نہ نظر آنے والی بھویں فاصلے پر کھڑے۔ جے کا حلیہ آج بھی سیاہ جیکٹ اور سفید سرجیکل ماسک پر مبنی تھا۔ گل بظاہر تو اسے نظر انداز کر رہی تھی، البتہ یہ سچ ضرور تھا، وہ یہ پاک صاف بن کر اپنے وقتی کرش کو ہی دیکھنے آئی تھی۔ آس پاس لوگ بے نیاز اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ جب پینٹری کی طرف کے دروازے سے دبیر نکلا، استری شدہ یونیفارم، جذبات سے عاری چہرہ، گلجان پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر رکا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اسٹرا تو ہونٹوں میں تھا مگر مشروب اس میں نہیں آ رہا تھا۔ دبیر نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا جو پھرتی سے کام کرتے جے پر آ کر رکی۔ اس بار نظریں جے سے ہوتی گل تک گئی۔ وہ بغیر رکے اسے آنکھوں کے کنارے سے دیکھ رہی تھی۔ ڈر بھی تھا، دل بھی تھا۔ دبیر کا چہرہ یوں ہی بے تاثر رہا۔ شیشے کی گلاس سے لدی ٹرے سنبھال کر لاتے گل کے سامنے رکھی سنہری بالوں والی لڑکی ہڑبڑا کر خیالوں کی دنیا سے باہر آئی، بے اختیار جوس کا لمبا گھونٹ بھرا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پیچھے سے کپڑا اٹھاتے اس کی ساری توجہ اپنے کام پر تھی۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا یہ یہاں صرف اس بار ٹینڈر کو تاڑنے نہیں آئی۔ میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اپنے موبائل پر تیزی سے انگلیاں چلانے لگی۔ دبیر نے ذرا سی نگاہ اس پر ڈالی، آنکھوں کو نہیں دیکھا، نظریں وہاں جانے سے پہلے ہی پلٹ آئی۔ میں نے شام کے 7:30 کا وقت دیا تھا تمہیں۔ کل اس کی بات پر الجھی، پھر جیسے ہی یاد آیا ماتھے کی شکنوں میں کمی آئی۔ میں اس کے لیے نہیں آئی۔ تب تک وہ فون پر اپنی مطلوبہ چیز نکال چکی تھی۔ یہ دیکھو۔ گلاس صاف کرتے دبیر کے چہرے کے سامنے موبائل اسکرین کی دبیر نے پہلے اسے دیکھا، ایک گہری تفصیلی جائزہ لیتی نگاہ، اور پھر دوبارہ کام کرنے لگا۔ مجھے تمہاری فین فکشن میں دلچسپی نہیں۔ حیران ہوتے اس نے فون اپنی طرف موڑا، چہرہ شرم سے ہلکا گلابی ہوا۔ کل رات پورے 1 سال بعد اس نے وہ ایپ کھولا تھا، پڑھتے پڑھتے کب اس نے غلطی سے اسکرین شاٹ لے لی یاد ہی نہیں۔ سوری، یہ لو۔ دوبارہ فون اسکرین آگے کی، گردن یوں ہی جھکی تھی، البتہ نظریں فون کو معائنہ کر رہی تھی۔ گل نے ایک طرف سے گردن نکالتے اس کا چہرہ پڑھنا چاہا، سپاٹ اور خاموش۔ اس آدمی کو کس بات کا غم ہے؟ یہ کیا ہے؟ کام کرتے ہاتھ سست ہوئے، اس کا پور مجسم سماہت بن گیا۔ فون کو ہٹاتے اس نے اپنا جوس اٹھایا۔ ماہ ملکہ کی اصلیت؟ گلاس کو فضا میں ہلاتے کسی ماہر جاسوس کی طرح اپنی کامیابی کی خبر سنائی۔ اسٹیج پر رونق لگی تھی۔ 9ویں فلور پر موجود یہ ماہ ملکہ کا تھیٹر ہوائس تھا۔
جہاں مختلف گروہ آ کر پرفارم کرتے تھے۔ جس طرح مسافر کی ملکیت کی کوئی قید نہیں، اس طرح پرفارمنس کی نوعیت پر کوئی جبر نہیں۔ اسٹیج پر بے تحاشا مرد، عورتیں، بچے بچیاں ہاتھوں میں قوس قزح کے رنگ کے چھوٹے ریشمی رومال لیے رقص میں مصروف تھے۔ تماشائی بیٹھے انہیں سراہ رہے تھے۔ ان تماشائی میں سے ایک 4 قطاریں چھوڑ کر بیٹھی یہاں تماشا دیکھنے تو خیر نہیں، بس وقت گزاری اور سوشل میڈیا پر بن اپنی کچھ اچھی زندگی جتانے کے لیے موجود تھی۔ کائی سبز ٹخنوں تک آتی فراک پر خاکی جیکٹ پہنے اور بالوں کو اپنی کلاسک طرز میں بنائے المیرا عنایت محسن کی سبز بری نگاہیں گوسپ تلاش کر رہی تھی، کہیں کوئی مذاق اڑانے کو مل جائے۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس کے تلاشے گپ شپ پروگرام میں خلل پیچھے کھڑے لمبے آدمی کی آواز نے ڈالا۔ المیرا کے سر اٹھا کر دیکھنے پر وہ روشن چہرے والا ایرانی مسکرایا۔ بہمن آپ؟ المیرا کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ تیری ہی کمی سی پراوا، تمہاری ہی کمی تھی بھائی۔ مجرم کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ ہی جاتا ہے۔ وہ اب دبیر کو الف تا بے ساری کہانی سنا چکی تھی۔ یہ جو ایک اسکرین شاٹ اس نے دبیر کو دکھائی تھی، یہ بس 2 کمنٹ کی درمیانی تصویر تھی جو عادت سے مجبور غلطی سے لی گئی تھی۔ یہ ایک واحد ثبوت بچا تھا، ورنہ باقی سب لیپ ٹاپ میں سے بہت صفائی سے ہٹا دیا گیا تھا۔ کل سے بہت عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ پہلے میرے کمرے میں واپس آنے پر میری لیپ ٹاپ سے تمام ڈاکومنٹس ڈیلیٹ، یہاں تک کہ ہسٹری بھی ایک دم کلین۔ پھر اس بلاگ کا غائب ہونا۔ اس کے بعد مینیجر کے کمرے کا دروازہ ہر وقت بند رہنا۔ گل کل سے اب تک 3 مرتبہ الگ الگ اوقات میں مینیجر کے کمرے تک گئی تھی۔ ہاں، وہ دبیر کا انتظار کر رہی تھی، مگر یہاں ہم بات گلجان کی کر رہے ہیں، وہ جو اپنی بڑی بہن کی نافرمانی کرتی اپنی چھوٹی بہن کو اکیلے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ یاسمین کے معاملے میں خدا کے بعد خود پر بھروسہ کرتی ہے، لیکن اس کشتی کے خلاف صرف ایک ثبوت تھوڑی ہے۔ غور سے اس کو سنتے دبیر کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی۔ کیسے ہیں؟ ساری توجہ سامنے بیٹھے مرد پر تھی۔ جیسے چھوڑ کر گئی تھی۔ اپنا کوٹ درست کرتے اس نے انداز لاپرواہ رکھنا چاہا، البتہ اس میں چھپا طنز المیرا بھانپ گئی۔ اندر ہی اندر ایک کمینی سی خوشی ہوئی۔ کیا مطلب؟ مطلب تو وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی، مگر انجان بننا بھی تو ضروری تھا۔ 1 دن پہلے آپ نے کہا تھا دوبارہ بات ہوگی، اس کے بعد آپ دکھی ہی نہیں۔ بھومن نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ المیرا کا دماغ اب تیزی سے چلنے لگا۔ فرار، کافور، نیا راستہ۔ کیا بھومن اس کا نیا راستہ تھا؟ تو تمہارا کہنا ہے تمہاری بہن بھی شاید اسی دنیا میں گئی ہو؟ کہاں کا گلاس، کہاں کا کپڑا۔ اس وقت تو اس کی غور و فکر کا دائرہ سامنے کھڑی لڑکی کے گرد بنا تھا۔ تم اس نہج پر سوچو تو صحیح۔ گل کا اشارہ اس دوسری دنیا کا تھا۔ ساری رات جاگتے اس نے آنکھوں میں دیکھے اور کانوں سنے چیزیں ایک ایک کر کے کسی پزل کی طرح جوڑی، اور آخر میں اخذ کیے جانے والا جواب تھا کہ یاسمین بھی کیا معلوم اس دنیا میں چلی گئی ہو، ماہ ملکہ کی دنیا میں۔ گل کی اکساتی نظریں دبیر کے سپاٹ چہرے کو بہت امید سے دیکھ رہی تھی۔ ہسپانوی نے اپنے گلاس والی طباق کو دیکھا اور پھر نظر اٹھا کر گل کو۔ اچھا، 7:30 بجے میں مسافرین کا ریکارڈ لا دوں گا، ازلی انداز میں کہتے تمام گلاس اب ان کی جگہ سجانے کے لیے مڑ گیا۔ گل کی شکل دیکھنے والی تھی، جہاں مایوسی تو شاید ایک چھوٹا لفظ ہے، البتہ حیرت اور ہتک دونوں واضح تھی۔ وہ آدمی کون تھا؟ بہت دیر تک وہ دونوں خاموشی سے روشنیوں میں نہائے اسٹیج کو دیکھتے رہے۔ جب بھومن نے مصنوعی عامیانہ انداز میں کہا، المیرا جو تھوڑی پر انگلی ٹکائے ہوئے تھی، اس نے گردن ذرا سی موڑ کر بھومن کو دیکھا۔ اس کے شکی اشتعال زدہ نگاہوں پر بھومن نے پینترا بدلا۔ نہیں، آپ اس دن کسی مرد کو دیکھ کر بھاگی تھی نا، اسی لیے۔ وہ مرد کون ہے؟ اپنی بات کی وضاحت دینے کے آخر میں وہی چمکتی ہوئی مسکراہٹ دکھائی۔ بالوں میں سنہری ڈائی کا رنگ آج قدرے زیادہ تھا۔ فاتر کی بات کر رہے ہیں؟ المیرا کی شکی نظروں میں فرق نہ آیا، البتہ دل ہی دل میں وہ بھومن پر ہنس رہی تھی۔ وہ کتنی بے وقوفی سے اس کی طرف خود ہی آ رہا تھا۔ تو فاتر نام ہے اس کا؟ گردن ہلاتے ہوئے دوبارہ اسٹیج کو دیکھنے لگا۔ وہاں روشنی باقی ہال میں جلتی روشنیوں سے زیادہ تھی۔ آپ جانتی ہیں اسے؟ کن اکھیوں سے ساتھ بیٹھی عورت کو دیکھا۔ سبز نمی والی آنکھیں کناروں سے مسکرائی۔ قرض دار کو کون بھولتا ہے؟ سنہری بال اب سوکھ چکے تھے۔ گل اپنی کرسی پر پیچھے ہوئی۔ بس کچھ کہو گے نہیں؟ گلاس سجا کر آگے جاتا دبیر السازار اس کی بات پر رکا۔ نیلی آنکھوں میں کوئی خود شکن تاثر نہیں تھا۔
المیرا کو مت بتانا، ضرورت کے الفاظ بولے اور آگے بڑھ گیا۔ کل کو اب حیرت نہیں بیزاری ہوئی۔ یہ صبح صبح وہ کس آدمی کے پاس چلی آئی تھی؟ دبیر اب جے کے بالکل کندھے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس بھاری جسامت جیسے مرد کے سامنے دبیر ایک میمنہ سا لگا تھا۔ بار ٹینڈر کے کندھے پر ہلکی سی دستک دی۔ کام میں مصروف مرد دبیر کی طرف مڑا۔ کل بہت غصہ سے اس کی بے نیازی دیکھ رہی تھی، جب وہ ہوا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ دبیر اب ہاتھ کے اشارے سے جے کو کچھ سمجھا رہا تھا، اشاروں کے معنی جانے بغیر۔ صرف دیکھ کر ہی وہ یہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ یہ اشارے عام نہیں۔ بات ختم ہوتے ہی دبیر نے پیچھے ہونکوں کی طرح منہ کھولے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ انگلی اٹھاتے پہلے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا، پھر کان کی جانب انگوٹھا آگے کرتے اس یک لفظی ایک دم نفی میں سر ہلایا۔ کل کا دل کیا دھاڑے مار مار کر وہ جس آدمی کے لیے پاکستان بن کر آئی تھی، وہ تو نہ بول سکتا تھا اور نہ ہی سن۔ کیا گل جہان کی قسمت میں خدا نے محبت کا باب نہیں رکھا؟ واہ ملکہ، نفرت میں قرض رکھنے کی وہ ردار نہیں، جبکہ جھولی خود کی بھی احسانات سے بھاری ہے۔ قرض دار کو کون بھولتا ہے؟ ساتھ بیٹھے بھومن کی نگاہوں میں سوال امڑا۔ روشنیوں سے سجے ہال میں ساتھ بیٹھی عورت کے چہرے پر پراسرار سے مسکراہٹ تھی۔ فاتر اسلام آپ کا قرض دار ہے؟ آپ اس سفر کے بعد کہاں جائیں گے؟ المیرا نے سوال گھما دیا۔ اس وقت فاتر جیسے آدمی سے زیادہ اہم بھومن جیسا مرد تھا۔ قدرت کی طرف سے نوازا کیا حل؟ وہ عورت جتنا مردوں سے خار کرتی تھی، کوئی اس سے پوچھے پھر تم اپنے مسائل کا حل بھی انہی سے کیوں نکلواتی ہو؟ واپس ایران؟ مسکراتے ہوئے نہایت سادگی سے کہا۔ المیرا کو اس کی یہ سادگی کم اور بے وقوفی زیادہ لگی۔ ایران؟ وہاں رہتے ہیں آپ؟ المیرا اب یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے یہ بالکل نئی خبر ہو، جبکہ اسے اچھے سے یاد تھا وہ اپنی بہن سے ملنے یہاں آیا تھا۔ میری ایران میں اپنی کنسٹرکشن کمپنی ہے، تو اس لیے وہ ہر وقت اتنا سوٹڈ بوٹڈ اور لش پش سا رہتا تھا۔ المیرا نے متاثر کن انداز میں آئیبرو اچکائے۔ بھومن نے شرمساری سے گردن جھکائی۔ المیرا کی تعریفی نگاہوں پر اس کے گال ہلکے گلابی ہوئے۔ تو مطلب آپ CEO ہیں؟ ہتھیلی پر تھوڑی رکھے وہ بھومن کی طرف مڑی۔ اتنا تو اسے بھی معلوم تھا کہ توجہ ملنے پر سامنے بیٹھا مرد اندر ہی اندر گھبرا رہا ہے۔ کہہ سکتے کیا مطلب؟ یا تو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ المیرا نے مصنوعی گلہ کیا۔ CEO ہی ہوں، مگر کمپنی ابھی 2 سال پہلے ہی شروع ہوئی ہے۔ تو اس کے انداز میں اپنے لیے احساس کمتری دیکھ کر المیرا کو تو جیسے جال میں مچھلی پھانسنے کا موقع مل گیا تھا۔ تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ میرے نزدیک محنت سب سے قابل اہم خوبی ہے، باقی سب تو ثانوی باتیں ہیں۔ المیرا کے حوصلہ دینے پر بھومن نے چمکتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسٹریٹ بالوں والے مرد کے اس انداز پر المیرا دل ہی دل میں ہنسی۔ احساس کمتری کے جذبہ میں گرے لوگوں سے مصنوعی فکر کا اظہار کرنا، یہ اس کے ہنر کا پسندیدہ حصہ تھا۔ آپ بس محنت کریں، کامیابی آ جائے گی۔ CEO تو آپ تب بھی رہیں گے۔ ساتھ بیٹھا لمبا چوڑا مرد مسکرایا، دل موم کرنے والی چمکتی مسکراہٹ جو ہر بار اسے لاجواب کر جاتی۔ اتنی معصوم مسکراہٹ اس نے آج تک کسی مرد کے چہرے پر سجی نہیں دیکھی تھی۔ آپ یہاں سے کہاں جائیں گی؟ المیرا اب اسٹیج پر ہوتے پلے کو دیکھنے لگی۔ جب مختصر سے وقفہ کے بعد بھومن نے جھجکتے ہوئے سوال کیا، المیرا کے ہونٹوں پر مٹھی تھی، ورنہ وہاں آتی بے اختیار مسکراہٹ بھومن ضرور دیکھ لیتا۔ میں اپنی کرسی پر پیچھے ہوتے لمبی سرد آہ بھری ایرانی مرد کی آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ کیا میں نے کوئی غلط سوال پوچھ لیا؟ خیالوں میں کھوئی لڑکی نے بھومن کو دیکھا۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی، کم از کم مرد کو تو یہی لگا۔ المیرا اداس سا منہ بنائے خلا میں دیکھتی، جو جتانا چاہ رہی تھی اس سے بس وہی واقف تھی۔ سوال نہیں، وقت غلط ہے، المیرا نے آسودگی سے کہا۔ بھومن کو اس کا انداز بالکل سمجھ نہ آیا۔ پھر کبھی بتاؤں گی۔ وہ اتنی جلدی کہانی تو بنا لیتی، مگر اس کی بیک سٹوری اور ڈیولپمنٹ کو ایک لمبے گراف میں جوڑنے کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے تھا۔ بھومن بادشاہ کے دل میں المیرا اپنے لیے نرمی کا پہلا بیج بو چکی تھی۔ اس کی توجہ کا پانی، کہانیوں کی کھاد اور ہمدرد نگاہوں کی روشنی اس درخت کے لیے کافی تھی۔ اب بس دیکھنا تھا یہ بیج کب ایک مضبوط تناور درخت بن کر المیرا کی زندگی میں اپنی جڑیں مضبوط کرتا ہے۔
اس کی بات پر سر ہلاتے وہ مرد اپنی کرسی پر پیچھے ہو گیا۔ المیرا بظاہر تو اسٹیج کو دیکھ رہی تھی، البتہ اس کی تمام حصے ساتھ بیٹھی مرد کی حرکات پر تھی۔ چبوترے پر ایسا کچھ خاص نہ تھا کہ المیرا وہاں دیکھتی رہتی، اسی لیے یوں ہی نظریں بے مقصد اسٹیج سے ہٹاتے کرسیوں کی پہلی قطار پر گئی، اور پھر جیسے نہ آگے بڑھ سکی نہ واپس پلٹ سکی۔ پتھر کا بت یکدم کھڑا ہوا۔ بھومن نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ المیرا، کیا ہوا؟ پھر ملاقات ہوگی، تیزی سے کہتے وہ اس کے سامنے سے ہوتی نکل گئی۔ بھومن ہکا بکا رہ گیا۔ چھوٹے بالوں والی وہ لڑکی اب تیز تیز نیچے کا سفر طے کر رہی تھی۔ بھومن کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نہ ہٹی، تب بھی جب وہ ہال کی سیڑھیاں طے کر رہی تھی، تب بھی نہیں جب وہ این اسٹیج کے سامنے والی قطار کے مقابل کچھ سیکنڈز کے لیے رکی، اور تب تو بالکل بھی نہیں جب وہ اسٹیج کے سامنے رکھی ایک نشست کے سامنے ٹھہر گئی۔ احساس کمتری جو کچھ دیر پہلے المیرا کے ساتھ نے کم کی تھی، وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ وہ ایک مرتبہ دوبارہ کسی قرض دار کی وجہ سے بیچ راستے میں چھوڑ دیا گیا۔ 5 سال پہلے میوزیم آف اسلامک آرٹس، قاہرہ۔ علم و فنون کا ایک اہم مرکز، یہ عجائب گھر بھوری اور پیلی اینٹوں پر مبین تھا۔ باہر سورج کی روشنی نے اسے گھیر رکھا تھا، اندر طلباء اور سیاح کے رش نے۔ 25 گیلری میں مختلف اسلامی ریاستوں کے فن پارے موجود تھے، شمالی ونگ ایک طرف اور جنوبی ونگ دوسری طرف۔ مصنوعی روشنی اور لوگوں کے قدم میوزیم کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ المیرا اور دبیر کی کلاس اینتھروپولوجی کے کورس کے لیے مائننگ سائٹ پر جانے کے بعد کچھ دیر کے لیے اس میوزیم میں یوں ہی آئے تھے۔ اسٹوڈنٹ پاس آپ کو کافی جگہ سہولیات دے دیا کرتا ہے۔ دونوں ونگز کے منسلک ابتدا کے درمیان کھڑے ہو تو دور دور تک بس راہداریاں اور شیشوں میں بند ننھی اشیاء دکھے گی۔ میڈیا سائنس کے چھٹے سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس اس وقت شمالی ونگ میں پہلے تھے۔ کوئی شیشے کے ساتھ کھڑا گہرائی سے ہر چیز کا معائنہ کر رہا تھا، کوئی ٹولیوں کی مدد کونے میں موجود گپے ہانک رہا تھا۔ ایسے میں تمام شناسا چہرہ بس ایک ہی دکھے گا، نازیہ کا، جو پریشانی سے پورے میوزیم کا وہیں کھڑے معائنہ کر رہی تھی۔ المیرا غائب ہے۔ ان کے سپروائزر نے انہیں ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر رہنے کا کہا تھا، اور ساتھ میں اس بلبل بی پر خاص نظر رکھنے کا بھی۔ میوزیم کے ایک کونے میں رینوویشن کا کام جو چل رہا تھا، کچھ دیر پہلے باتھ روم کا بہانہ کر کے وہ خدا جانے کس کونے میں جا بسی تھی۔ نازیہ نے اسے کال ملائی۔ یہ پچھلے 30 منٹ میں کی جانے والی 11ویں کال تھی۔ سگنلز اڑتے ہوئے بائیں رخ کو مڑے، اور پھر ایک اندھیرے کا کوریڈور جہاں اکا دکا لوگ تھے، وہاں ایک مومی ہاتھ میں تھامے فون میں داخل ہوئے۔ فون یکدم تھر تھرانے لگا۔ ارد گرد ستائی سے دیکھتی لڑکی نے اپنے موبائل کو غصہ سے دیکھا۔ ایرانی پرنسس کالنگ کے الفاظ پر اس نے آنکھیں گھمائی۔ یہ اسے جینے نہیں دے گی۔ فون کو بالآخر سائلنٹ پر لگاتے ڈینم جیکٹ کی جیب میں اڑس دیا۔ سفید لمبی فراک کے نیچے سے جھانکتے بھورے بوٹوں میں آگے پیچھے ہوتی وہ سر اٹھا کر آس پاس دیکھ رہی تھی۔ ہر قدم پر اس سرمئی عمارت کی دیواروں میں روشنی کھوبی ملے گی۔ بالکل سامنے دیوار گیر تابوت میں مصری سلطنت کا ساز و سامان سجا تھا۔ وہ حال میں جینے والی بندی تھی۔ آج تک سمجھ نہیں آیا مٹی کے ان پتلوں اور تانبے کے ان اوزار میں ایسا کیا تھا جو لوگ بے وقوفوں کی طرح انہیں دیکھنے آتے تھے۔ آنکھیں ناگواری سے گھماتی لمبے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مضبوط قدموں کی ٹھک ٹھک کے ساتھ وہ اپنا ہدف تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ میوزیم میں تو سنا تھا زیورات بھی ہوتے ہیں، یہاں تو قدم رکے، آنکھیں واہ ہوئی، سانس سے تھمی، گردن موڑ کر پیچھے کھڑے 2-3 لوگوں کو دیکھا۔ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ شریر مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے دبے پاؤں وہ ان کے پیچھے سے ہوتی راہداری میں آگے چلنے لگی۔ وہ ہدف کیا تھا؟ اگر المیرا پر سے نظریں ہٹا کر راہداری کے اختتام پر دیکھو تو ایک بڑا سا بورڈ نظر آئے گا، بیویئر کنسٹرکشن ورک اہیڈ۔ کوریڈور 2 راستوں میں بڑھ جاتا ہے، ایک دائیں ایک بائیں۔ بائیں طرف 3-4 لوگوں کے سوا کچھ مزدور شیشے کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھے۔ یہ المیرا کی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت وہاں لنچ بریک کا دورانیہ تھا۔ دبے پاؤں چلتے ان سب کی پشت کو بہت دھیان سے دیکھتے وہ آگے نکل گئی۔ چکمہ دینے کے اس حسین احساس میں اسے معلوم نہیں تھا وہ کہاں ہے۔ ایک ویران اور نسبتاً اسٹور نما اندھیری جگہ سے گزرتے وہ رک گئی۔ آگے دیوار تھی اور ارد گرد میوزیم کا ساز و سامان۔ المیرا کے لمبے بھورے بال کمر پر بکھرے ہمیشہ کی طرح نرم ملائم اور چمکدار تھے، لیکن وہ یہاں بے وقوفوں کی طرح کھڑے ہونے تو نہیں آئی تھی۔ اس
اندھیرے میں ایک چمکتی چیز تھی، اگر المیرا کی زبان میں کہیں تو آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کسی ٹرانس کے عالم میں چلتی وہ اس تک آئی، سفید تکون ڈبے میں سجا ایک سونے کا گلو بند۔ وہ مکمل سونے کا تھا، کوئی ہیرا نہیں، البتہ اس پر مختلف طرز کے ڈیزائن تراشے ہوئے تھے۔ سامنے لال رنگ کی پٹی سے آنے والے اور دیکھنے والی چیز کے درمیان فاصلہ تھا، ورنہ المیرا اس ہار کو ضرور ہاتھ لگا لیتی۔ لال لپ گلوز والے ہونٹ خوشی اور سرشاری کی ملی جلی کیفیت سے مسکرائے۔ اس کا عکس شیشے کے اس شفاف ڈبہ پر بنا۔ اس سونے کی مالیت کتنی ہوگی؟ بس یہ پٹی اور وہ ایک شیشہ، اتنا فاصلہ تھا، ورنہ المیرا ہاتھ لگا کر اس ڈبہ کو چھو چکی ہوتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عکس میں کچھ اور بھی نظر آیا، روشنیوں کے نیچے بھوری آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ بغور اس نے اس آدھے مٹے اور آدھے نظر آتے عکس کو دیکھا۔ وہ کوئی آدمی تھا، بہت فاصلے پر بیٹھا۔ المیرا نے اس کی ترچھی سمت مڑ کر دیکھا۔ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے وہ اس کونے سے نکلتی راہداری میں جاتے ایک چھوٹے راستے کی طرف آئی۔ پوری عمارت کسی محل سے کم نہ تھی۔ المیرا کی دھڑکن ہر اٹھتے قدم کے ساتھ سماعت کے قریب ہونے لگی۔ اس شخص کے عین سر پر کھڑے ہوتے وہ رک گئی۔ پریشانی حیرانی میں تبدیل ہوئی اور پھر وہیں پریشانی مسکراہٹ میں۔ مجھے لگتا تھا کہ صرف میں ایک جرأت مند ہوں۔ سگریٹ پھونکتے دبیر کی بے نیازی میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ تم تو نو اسموکنگ سائن کے نیچے بیٹھ کر پی رہے ہو، پکڑے گئے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ دبیر نے ایک نگاہ بھی اس پر نہ ڈالی۔ المیرا کو یہ لڑکا واقعی دلچسپ لگا۔ دوسروں کے اصول توڑ کر اپنے اصول بنانے والے لوگ المیرا کے ہمیشہ سے ہی پسندیدہ رہے ہیں۔ ایک لفظ میں کہا جائے تو ریبل، باغی المیرا کے پسندیدہ تھے۔ ڈرگز لے رہے ہو یا سادہ سگریٹ؟ اس سے فاصلے، مگر اس کے عین سامنے کی دیوار سے ٹیک لگاتے بازو کمر کے پیچھے باندھ لیے۔ وہ بلندی پر تھی، وہ پستی پر تھا۔ تمہیں بھی پینا ہے کیا؟ بغیر سر اٹھائے دھواں کے مرغولے چھوڑتے کہا۔ المیرا نے اس کے انداز پر کہکا لگایا۔ بال تمہارے ہیں نہیں، نخرہ کس بات کا ہے؟ اپنے دے دو، لگا لیتا ہوں۔ المیرا نے برا منائے بغیر دوبارہ کہکا لگایا۔ اس مرتبہ دبیر نے سگریٹ کے دھواں کے پیچھے سے اسے دیکھا۔ سرمئی جھاگ کے پار سے دیکھتی بھوری آنکھوں میں نرمی یا مزاح کہیں بھی نہیں تھا۔ آنکھ کے کنارے پر بنا وہ سلا ہوا کٹ اس وقت کچھ زیادہ ہی بدنما تھا۔ دبیر السزار بہت گہری نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کوشش کے باوجود بھی اسے نہیں یاد آیا یہ کون ہے۔ دور خلا میں دیکھتی المیرا اس کی نظروں سے انجان نہیں تھی۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد المیرا کی آواز سنائی دی۔ فاتر اسلام کے کیا لگتے ہو؟ کون فاتر اسلام؟ گہرا کش بھرتے اس کا انداز المیرا کو غیر معمولی لگا۔ یو آر ہائی، تم نشہ میں ہو۔ آنکھیں سوالیہ انداز میں چھوٹی کی، آنکھیں بند کیے نیچے بیٹھا آدمی مدہوش تھا۔ خوابناک زرد روشنیوں میں وہ عجیب سا لگا۔ وہی جو تمہارے ساتھ اس دن ڈپارٹمنٹ سے باہر بیٹھا تھا؟ المیرا نے سارے دورانیے میں دبیر کے چہرے پر پہلا تاثر دیکھا۔ وہ ٹھٹکا اور پھر سوچ سے اس کی بھویں آپس میں ملی۔ سیدی صاحب کی بات کر رہی ہوں۔ المیرا کو سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ دبیر نے کندھے اچکائے اور سگریٹ دوبارہ لبوں سے لگا لی۔ ایک فارغ آدمی جسے لوگوں کو مشورہ دینے کا بہت شوق ہے۔ المیرا اس کے رد عمل پر محظوظ ہوئی۔ تو مطلب اس کو بھی وہ گھٹر گھو نہیں پسند؟ ہر دن ایک نیا نام۔ لگتا ہے تم بھی اسے اتنا ہی تنگ ہو جتنی میں۔ انگلیوں میں دبے سگریٹ نے ناخن کے کنارے سیاہ کر دیے تھے۔ جلتا انگارہ آہستہ سے کم ہوا۔ سفید فراق والی لڑکی کی نگاہیں اس انگارے پر تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ تمہیں؟ سگریٹ کا آخری کش لیتے اسے زمین پر پھینکتے یوں ہی بیٹھے بیٹھے اپنے بوٹ سے مسلا۔ وہی جو ہر ایڈکٹ کو کہا جاتا ہے۔ ایک ہونٹ اوپر کر کے مسکرایا۔ وہاں طنز نہیں، وہاں غیر سنجیدگی اور لاپرواہی تھی۔ کھڑے ہوتے دبیر نے اپنے کپڑے جھاڑے۔ اس کا رخ راہداری سے باہر تھا اور المیرا کا رخ اس کی سمت۔ لال ہڈی کو سر پر درست کرتے وہ آگے بڑھ گیا۔ المیرا جیسے اس کے لیے کچھ تھی ہی نہیں۔ المیرا لوگوں سے متاثر نہیں ہوتی، مگر اس ملکہ کو تم کافی پسند آئے ہو۔ کوریڈور کے موڑ پر کھڑے ہڈی والے لڑکے نے اسے خالی نگاہوں سے دیکھا۔ بلب سے نکلتی روشنی اس کے چہرے پر لگے بدنما کٹ کو مزید اجاگر کر رہی تھی۔ المیرا کو اوپر سے نیچے ایک بار دیکھتے تن سے ہونٹ کا کنارہ اوپر اٹھایا۔ کہاں کی ملکہ؟ خوش فہمیوں کے جزیرہ کی؟
नखवत से गर्दन हिलाते कॉरिडोर से गायब हो गया। दीवार से लगी लड़की ने जबान गाल से टकराई। उस आदमी का उसे संजीदा ना लेना उसे भला लगा था। पुरसोच नज़रों से वो मुस्कुराई, दांत नुमायां हुए और पूरा चेहरा यकदम जैसे अनजान सा लगा। गर्दन झुकाते उसने यूं ही अपने बूटों को देखा। मुस्कुराहट यकदम फना हुई। बाएं पाँव वाले बूट में से छोटी उंगली हल्की सी झलक रही थी। अलमीरा इस उंगली को भूलकर कुछ और सोचने लगी। काफ़ी दिन पीछे आते हैं। हर्ष के साथ कदम मिलाकर चलती उस लड़की के लंबे बाल हवा संग झूल रहे थे। फिजिक्स डिपार्टमेंट के पीछे रुकते वो अलमीरा की तरफ मुड़ा। वहाँ उन दोनों के सिवा कोई ना था। दो ऊंची करमजी रंग की दीवारों के दरमियान मार्बल का रास्ता। क्या कहना था? अकड़ी गर्दन के साथ बालों को चेहरे से हटाया। कान में पहनी गोल होप बालियाँ भी साथ हिली। उसका ब्रिटिश पाकिस्तानी सिख क्लास फेलो शर्मीले अंदाज में मुस्कुराया। मैं पिछले 3 माह से तुम्हें देख रहा हूँ। इसमें कौन सी नई बात है? आंखें हैं तो देखोगे ना। वो मजाक नहीं कर रही थी, मगर हर्ष को यही लगा कि वो लड़की यूं ही लापरवाह और खुश मिजाज सी है। सब इस नज़र से नहीं देखते होंगे जिससे मैं देखता हूँ। अलमीरा के बालों में फेरते हाथ रुके। अगले अल्फाज क्या निकलने वाले थे उसे कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा था। हर्ष मुस्कुराते हुए एक कदम आगे आया। आई लाइक यू मिस बुलबुल बी, आई रियली डू। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, वाकई करता हूँ। ब्रिटिश अंग्रेज़ी में उसके कहे अल्फाज खूबसूरत थे। अंदाज भी कदरे शरीफाना था। वो एकटिक पथरीले तासरात के साथ उसके चेहरे पर छाई मुस्कान को देख रही थी। विल यू गो आउट विद मी? क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? अलमीरा की खामोशी को वो इकरार समझ रहा था, जबकि अलमीरा की खामोशी को तो लोगों को अपने पर क्या एहसान समझना चाहिए। दोनों के दरमियान काफ़ी देर तक अल्फाज का तबादला न हुआ। वहाँ खड़े उसे सिर्फ एक ही जज्बा महसूस हुआ, गुस्सा। मगर वहाँ खड़े ही उसे ये भी मालूम था उसका ये गुस्सा उसी के लिए नुकसानदेह। कदरे नरम पड़ते उसने कदम वापस मोड़े। वो उससे सादा अल्फाज में इनकार करना चाहती थी, यूँ कि उन दोनों की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। आई एम सॉरी हर्ष, मेरे घर वालों ने मेरी मंगनी तय की हुई है। हर्ष के चेहरे पर फैली मुस्कान आहिस्ता से सिमटे। कुछ देर सोचने के बाद जेबों में हाथ अड़सते उसने सर हिलाया। कब है मंगनी? मंगनी हो चुकी है, शादी होनी है। हर्ष ने दोबारा गर्दन समझने वाले अंदाज में हिलाई। गाल के अंदरूनी हिस्सा से टकराती जबान माथे पर छाई सोच की लकीरों से मेल खाती थी। तो ठीक है, तुम इतना अरसा मेरे साथ गुजार लो। कंधे उचकाते वजाहत यूं दी जैसे ये अलमीरा की ज़िंदगी नहीं, वीडियो गेम का कोई दर्जा हो। वो नहीं आ सकता, मेरे साथ खेल लो, मुस्तकबिल पार्टनर तो वहीं रहेगा। अलमीरा को हैरत उसकी बात नहीं अंदाज पर हुई। वो इतने आराम से इतनी इस कदर बड़ी बात कह रहा था, मतलब वो संजीदा नहीं है। इस ज़िंदगी में आने वाला हर मर्द एक सा क्यों था? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? दरश्ती से कहा। हर्ष ने बेजारी से उसे देखा। अलमीरा का ये रुख आज वो पहली बार देख रहा था। वो लड़की तो सबके साथ हंसी मजाक और हर बात को हवा में उड़ा देने के लिए मशहूर थी। ये सामने खड़ी उसे कराहियत से घूरती लड़की कौन थी? जूतों को देखते ही वो वापस हाल में आई। उस दिन के बाद से हर्ष का रवैया उसके इर्द गिर्द मायने खेज सा हो गया था। हर बात पर अलमीरा को हल्का फुल्का ताना और हर आते जाते लम्हे में उसका मजाक उड़ाना। क्या उसको इनकार करके अलमीरा ने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है? वो तो अपनी और उसकी अना को महफूज रखने की नीयत में थी। फिर आखिर ये बाजी पलट क्यों गई? अगर हर्ष ने बदतमीज़ी ही करनी थी तो इससे बेहतर था अलमीरा उसे इनकार के साथ 10-12 ताने भी सुना आती। ये उसकी अपनी राय थी। बाब मुहाफिज। लिफ्ट के दरवाजे बा हुए और गंदमी स्वेट शर्ट वाली गुलजान बाहर आई। उसके चेहरे पर बरहमी थी और अंदाज में नाराज़गी। हाथों में पकड़े बड़े से बिस्किट से का नवाला लिया। यहाँ कोई किसी काम का नहीं। एक को अपनी नींद और पैसों की पड़ी है, दूसरे को अपने इन गंदे गिलासों की। इंसानियत जाए भाड़ में। नखवत से गर्दन हिलाते कॉरिडोर में आगे बढ़ती गई। ऐसे खुदगर्ज लोगों की वजह से इंसानों का एक दूसरे पर से एतबार उठता जा रहा है। मुँह ही मुँह में बुड़बड़ाते उसने कोकी खाया। हल्की सी चॉकलेट फ्लिंग गाल पर अपना निशान छोड़ गई। खुद कलामी करते वो एक दूसरे कॉरिडोर में मुड़ी। जब सामने से आते मर्द से बुरी तरह टकराते हुए बची। एंडी ने दहल कर सीने के मकाम पर हाथ रखा। माजरत, मैंने देखा नहीं। एंडी ने हाथ उठाकर उसका शुक्रिया अदा किया। गुल ने गौर किया कि उसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें और अंदाज में काफ़ी हजलत थी। गुल आदत से मजबूर पूछ बैठी, क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? अंदाज में खालिश फिक्र थी। माथे पर आया पसीना
پوچھتے مرد نے مڑ کر گل کو دیکھا۔ وہ بہت معصومیت سے اسے دیکھتی بسکٹ کھا رہی تھی۔ گال کے ایک کنارے پر چاکلیٹ کی مقدار زیادہ ہوئی۔ سینڈی کو سی سکنس ہو گئی ہے، اینڈی نے عام سے لہجہ میں بتایا۔ گل کی فکر میں ذرا کمی آئی۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی، اسے بھی تو ہوئی تھی پہلے دن۔ نرس کے کلینک لے جائیے نا۔ اس بار وہ چینی مرد مسکرایا۔ کہیں انسانیت ابھی بھی زندہ تھی۔ لے جاتا اگر یہ اب نارمل ہوتا۔ اس سے ہر مرتبہ سی سکنس ہوتی ہے، اور پھر اس سے ہر قسم کی کھانے کی شے اور پانی سے بدبو آنے لگتی ہے۔ انداز میں ٹھہراؤ آیا۔ وہاں اب پہلے جیسے جلدی نہیں تھی، جسے دیکھ کر گل کے ماتھے پر چلبٹیں آئی۔ میں ان سے مل لوں؟ گل نے کافی سوچ بچار کے بعد کہا۔ سو رہی ہے وہ، کافی دیر سے کہہ رہی تھی اس کا سر چکرا رہا ہے۔ گل نے سر ہلاتے کوکی کا ایک اور نوالا لیا اور واپس کمرے کی طرف چلنے لگی۔ کمرہ 223 کے قریب سے گزرتی وہ ایک لمحے کو رکی۔ وہ سو رہی ہے گل، خود سے کہتے اس نے کندھے اچکائے۔ 3 دروازے چھوڑ کر اس کا کمرہ تھا۔ جاگرز میں مزے سے چلتے اس نے 2 دروازے پار کیے۔ ایک دروازے بعد اس کی منزل تھی۔ جب قدم زنجیر ہوئے، سامنے سے فاتر اسلام نہایت بپرو انداز میں چلا آ رہا تھا۔ پکا کسی سے بحث ہوئی ہے۔ گل نے کل کے بعد سے اسے آج دیکھا تھا۔ کل کا تو اسے صحیح سے یاد بھی نہیں کیا ہوا تھا، اور آج کا؟ رکیں، اسے نہیں معلوم اس نے یہ کیوں کہا۔ فاتر اسلام نے قریب آتی لڑکی کو مصروف انداز میں دیکھا۔ نگاہوں میں شناسائی نہیں تھی۔ گل نے ایک گہری سانس بھری اور پھر آنکھیں بند کرتے اسے خارج کیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ دروازے کے نوب کو ایک ہاتھ سے پکڑے فاتر اسلام نے اوپر سے نیچے تک اس لڑکی کو دیکھا۔ سنہری لہلہاتے بال، مناسب قد و قامت، نیلی آنکھوں پر نیلا فریم اور ایک گال پر لگی چاکلیٹ۔ ثابت قدمی اور مضبوطی سے دیکھتی لڑکی نے اپنے کوکی کا آخری نوالا لیا۔ باب خادم۔ کچھ وقت پہلے کل کی ہونے والی تمام باتوں کو کچھ پل کے لیے فاتر اسلام پیچھے چھوڑنا چاہتا تھا۔ خاموشی اور تفریح کو آج زندگی میں پہلی مرتبہ فوقیت دیتے اسے کیا معلوم تھا یہ انتخاب کس قدر بھاری پڑ جائے گا۔ نویں منزل پر بنے تھیٹر میں آج کوئی ثقافتی پلے اور رقص متوقع تھا۔ برگنڈی رنگ کی ہینری اور سیاہ پتلون کے ساتھ ماتھے پر جھولتی وہ ایک آوارہ گول لٹ لیے۔ فاتر کو نہیں معلوم تھا سامنے کیا ہو رہا ہے، کون سٹیج پر آیا ہے، کون جا رہا ہے، حتیٰ کہ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا اس ڈرامہ کے موضوع کیا ہے۔ ان سب میں دلچسپی نہیں تھی، وہ بس المیرا کی کہیں باتوں سے فرار چاہتا تھا۔ قبول کرو فاتر اسلام کہ تمہیں اپنی غلطی ماننا توہین آمیز لگتا ہے، اور اسی گرد سے بچنے کے لیے تم سارا الزام کسی اور کے سر پر ڈال کر فرار ہو جاتے ہو۔ امبر آنکھیں فطرتاً سنجیدہ تھی، کوئی اس کے اندر ہوتی ہلچل کا اندازہ چہرہ پڑھ کر بھی نہ لگا پاتا۔ تم بھی باقی انسانوں کی طرح ڈیلیوژنل ہو۔ حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت تم میں کہاں؟ کون تھی یہ المیرا عنایت محسن، اور کیوں تھے اس کے الفاظ اس قدر زہریلے کہ وہ 12 گھنٹے لگا کر بھی نہ اس کا چہرہ اور نہ ہی اس کے لفظوں کی تاثیر ذہن سے نکال پایا تھا؟ مجھے نہیں معلوم تھا فاتر اسلام کو بھی یہ سب دیکھنے کا شوق ہے۔ فاتر سٹپٹایا۔ خیالی دنیا سے باہر نکلنے پر سامنے وہی چہرہ دکھا جو خیالوں میں تھا۔ مجھے تو روز تمہارے بارے میں نئی باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ یو آر فل آف سرپرائزز ابو الاسلام۔ چپتا لہجہ اور استضائی نظریں۔ المیرا پیٹھ پر ہاتھ باندھے اس کے روبرو تھی۔ کئی لمحے بے چینی میں گزرے۔ تم ہنوز یوں ہی اپنی جگہ پر جامد بیٹھے اسے دیکھ کر المیرا آگے بڑھی، ایک کرسی کے فاصلہ پر ساتھ والی نشست سنبھالتے ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ فاتر اب کے قدرے سنبھل چکا تھا یا ظاہر کر رہا تھا۔ تم یہاں بھی آ گئی، کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہی جو تم کر رہے ہو، بہت آرام سے مگر باور کر دینے والا جواب۔ ہمیشہ کی طرح گال ہاتھ پر رکھے وہ کوہنی کی مدد سے اس کی جانب مڑی۔ فاتر نے بولنے کے لیے لب وا کیے، الفاظ جیسے غائب ہو گیا۔ اس عورت سے بحث فضول تھی، ہر عورت سے بحث فضول تھی۔ پھر میری آفر کے بارے میں کیا سوچا؟ اپنی فراک پر بنے نقش و نگار سے کھیلتے لاپرواہی سے کہا۔ فاتر کا انداز دبا اشتعال یکدم ایک غراہٹ کی صورت میں باہر آیا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تمہاری آفر پر۔ المیرا نے برا ماننے کی بجائے آنکھیں گھمائی۔ وہ مردوں کی اس چیخو پکار کی عادی ہو چکی تھی۔ 20-80 کر لیں گے؟ فاتر نے اس پر لعنت بھیجتے توجہ پلے کی طرف کر لی۔ نہیں چاہیے، تنبیہی جواب۔ 75-25 نئی کوشش۔ ناٹ انٹرسٹڈ۔ الفاظ کو لمبا کیا۔ فائنل ڈیل 70-30۔ اب اس سے کم بالکل نہیں۔ وہ اپنی جگہ پر آگے ہوئی۔ فاتر اس مرتبہ بیزاری سے گویا ہوا۔
تم اس کہانی کا کیا کرو گے؟ اور سب سے اہم بات، تمہیں وہی کیوں چاہیے؟ المیرا اس کے سوال پر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ تمکنت، غرور اور لاپرواہی، یہ 3 الفاظ اسی کے لیے تھے۔ ملک کے نامور اینکر کی 6 سال پہلے اچانک گمشدگی، جو ملک کے لیے سب سے بڑا راز رہا ہے، وہ راز جس سے آج تک کوئی پردہ نہیں اٹھا پایا، ایسا راز جو سب کے سوالات کے جوابات مانگتا ہے، راز وہ پوائنٹ پر آؤ۔ چڑھتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ لمبی وضاحتوں اور تمہید میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ المیرا نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی۔ میں جرنلسٹ ہوں، تمہاری ایک کہانی میرے کریئر کو بوسٹ کر دے گی۔ ایک کرسی کے فاصلے پر بیٹھی لڑکی اسے ترچھی مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ فاتر کے اندر کی بیزاری یکدم تمسخر میں بدلی۔ فرنچ پیڑ کے نیچے رینگتی طنزیہ مسکان المیرا کے حوصلے پست نہیں کر سکتی تھی۔ آ گئی نا اصلی بات پر، باقیوں کی طرح تمہیں بھی ایک مرد کا سہارا چاہیے۔ المیرا ذرا سا اس کی جانب جھکی۔ مرد کا نہیں، اس کی کہانی کا۔ ڈز اٹ میک اے ڈفرینس؟ آنکھیں گھماتے نہایت بے نیازی سے کہا۔ المیرا اپنے اندر ابلتے تجسس کو روک نہ سکی۔ اپنی کرسی کے بالکل کونے تک آتے اس نے چہرہ جھکا کر فاتر کو دیکھا۔ آج تو بتا دو، کیوں اتنی نفرت کرتے ہو عورتوں سے؟ ہنلی والا مرد اپنی مخملی سیٹ پر تھم گیا۔ ہال میں چھائی آوازیں جیسے بے معنی ہو گئی۔ لمحوں کا کھیل تھا اور یوں وہ وقت میں پیچھے چلنے لگا۔ آ گئی نا اپنے اصل پر، آخر کو تمہیں بھی اپنا کریئر بنانے کے لیے ایک مرد کا ہی کندھا چاہیے تھا۔ یہ وہ پروکار اور بہاؤ تھاؤ والا لہجہ نہیں تھا، یہاں پر غرور اور طنز کی آمیزش تھی۔ اسٹڈی روم کے ہلکے بعد دروازے سے جھانکتا 7 سالہ فاتر اسلام اپنے باپ کو پاور سیٹ پر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ ابو علیہ السلام ظہور کا نیم رخ واضح تھا، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ اور کان سے لگا فون۔ وہ اس وقت اپنی ایک حریف اینکر کے ساتھ کال پر تھے، جو شاید نہیں یقیناً ان سے مدد مانگ رہی تھی۔ پیار میں کوئی دھوکہ ملا ہے کیا؟ المیرا نہایت رازداری سے آگے ہوئی۔ مگر فاتر وہاں کہاں تھا؟ وہ وقت کے سفر میں تھا، اور وقت کے سفر میں آس پاس سب تھم جاتا ہے۔ عورت زندگی کے کسی میدان میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ یہ فاتر کے گھر کے لاؤنج کا منظر تھا۔ ارد گرد ہلکی روشنی اور ٹی وی پر چلتی کوئی فلم۔ یہ جو خود کو بہت مضبوط اور بہادر ظاہر کرتی ہیں، اصل میں یہ اندر ہی اندر مردوں سے اتنا ڈرتی ہیں۔ اس کا باپ صوفے پر بیٹھا اور وہ نیچے کارپٹ پر کوہنیوں کے سہارے لیٹا تھا۔ سوالیہ نگاہ اٹھا کر باپ کو دیکھا، جو فلم دیکھنے میں محو تھا۔ کیا واقعی عورتیں ڈرپوک ہوتی ہیں؟ فاریہ سونے جا چکی تھی۔ وہ فاتر اسلام تھوڑی تھی جو بہانے بہانے سے باپ کے ساتھ بیٹھے۔ کیا ماں نے باپ کو دھوکہ دے دیا تھا؟ بات نکلوانے کی ایک مزید ناکام کوشش۔ فاتر سن بیٹھا، مدھم سانس سے اندر باہر لے رہا تھا۔ وہ ایک دم بجھ سا گیا تھا۔ المیرا کو یہ بجھا ہوا فاتر بالکل پسند نہیں آیا۔ بورنگ۔ تمہاری وجہ سے آج پھر میرے ڈیڈی کو کسی عورت کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ کمرے کے دروازے پر کھڑا 10 سالہ فاتر اسلام اپنے سے 4 سال بڑی بہن کا اسکول سے آیا لیٹر اس کو دکھا رہا تھا۔ وہ آج پھر 2 لڑکیوں سے ہاتھا پائی کر آئی تھی۔ یہ بات عام تھی، فاریہ لڑکیوں کو کیا لڑکوں تک کو بھی نہیں بخشتی تھی، مگر اس بار معاملات خاصے گرم ہو گئے تھے، کیونکہ ان 2 میں سے ایک اسکول کی پرنسپل کی نواسی تھی۔ جب تک ڈیڈی جا کر تمہارے بہاو پر معافی نہیں مانگتے، تم تب تک اسکول نہیں جا سکتی۔ سسپینڈ لیٹر کو کمرے کے بیچوں بیچ اچھالتے وہ پاؤں پٹکتا چلا گیا۔ اس کی بہن کو اس کے ڈیڈی کی بالکل قدر نہیں تھی۔ کسی عورت کو کسی مرد کی عزت نفس کی قدر نہیں ہوتی، وہ بس اپنی منمانی کرتی ہیں، سوچے سمجھے بغیر، سنے دیکھے بنا۔ وقت کے سفر سے لوٹتے وہ فوراً اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ المیرا حیرت زدہ ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسٹیج سے دور جاتے مرد نے نہ مڑ کر دیکھا، نہ جواب دینے کی کوشش کی۔ فاتر اسلام، وہ پیچھے بیٹھے زور سے چلائی۔ فاتر اسے نظر انداز کرتا سیڑھیاں چڑھتا دور جا رہا تھا۔ اس نے المیرا کو نظر انداز کیا۔ کسی نے المیرا کو نظر انداز کیا؟ وہ ہمیشہ یہی تو کرتا تھا، صرف فاتر اسلام ہی تو یہی کر سکتا تھا۔ تھیٹر کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے پر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پورے جسم سے ٹکرایا۔ سامنے ایک وسیع بالکنی تھی اور نیچے کی طرف جاتی سیڑھیاں۔ قدموں کی چاپ میں اسے اپنی دل کی دھڑکن مدھم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ آئی مس یو ڈیڈی، آئی ریئلی ڈو۔ حال فاتر کی مینیو پڑھتی زبان رکی۔ حیرت سے سر اٹھا کر دور بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ ریسٹورینٹ کی مدھم روشنیوں تلے اس کی اینک کی فریم چمک رہی تھی۔ تمہارا کہنا ہے یہاں سے لوگ غائب ہو رہے ہیں؟ آس پاس نظر دوڑاتے اس نے ہلکا سا اس کی جانب جھکتے کہا۔ گل نے گردن زور زور سے ہاں میں ہلا دی۔ وہ دونوں اس وقت ایک مہنگے ریسٹورینٹ کے قدرے خاموش کونے میں بیٹھے تھے۔ مدھم موسیقی اور سر پر لٹکتے جدید لیمپ، گول چمکدار سیاہ میز کے اطراف سیاہی کرسیاں رکھی تھیں، اور وہ غائب ہو کر وقت میں پیچھے جاتی ہیں۔
وقت میں نہیں۔ کل نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ فاتر خاموش ہو گیا۔ سر آپ کا آرڈر؟ قریب کھڑے ایک بٹلر نے فاتر سے سوال کیا۔ وہ دونوں خاموش ہوئے اور تبھی فاتر نے جھٹ سے مینیو پر جو پہلی چیز نظر آئی بول دی۔ ویٹر نے اسے قلم کرتے سر ہلایا۔ اور میم آپ کیا لیں گی؟ وہ جو کب سے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی خاطر لب چبا رہی تھی، ویٹر کے مخاطب کرنے پر سر اٹھایا۔ یہاں اسے فاتر لایا تھا بقول گل کے انہیں کہیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ اس نے اسے یہ نہیں کہا تھا مجھے اس مہنگی جگہ پر لے جاؤ جہاں سانس لیتے وقت بھی مجھے سوچنا پڑے کوئی چیز تو نہیں بے حال ہوگی۔ یہاں داخل ہونے سے لے کر یہاں بیٹھنے تک اس کی گردن پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ ایسی جگہوں پر فاتر اسلام کھا سکتا تھا۔ گلجان تو قریب سے گزرنے کے بعد مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ ویٹر نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ ساتھ بیٹھا فاتر کافی گہری نظروں سے اس کے چہرے پر ہر نیا آتا جاتا رنگ دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں لوں گی، مدھم آواز میں کہتے گردن جھکا دی۔ گل کو ابھی کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ایسی باتوں پر شرمندہ ہونا بے معنی ہے۔ ویٹر فاتر کا آرڈر لے کر آگے بڑھ گیا۔ جب رکو، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے مرد نے اسے روکا۔ میرا آرڈر بھی کینسل کر دو، کوئی کام آ گیا۔ اس نے ویٹر کا ہارن چہرہ نہیں دیکھا۔ میز سے اپنا سامان سمیٹتے گل کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ گل شش و پنج کے عالم میں کبھی قدم اٹھاتی کبھی رکھتی۔ یہ ابھی کیا ہوا تھا؟ دروازہ کھول کر باہر جاتے مرد کو محسوس ہوا وہ اکیلا ہے۔ پیچھے مڑنے پر وہ عورت اس کو وہی نظر آئی۔ تم نے بات بتانی ہے یا میں یہاں سے چلا جاؤں؟ اس کے حکمی انداز پر گل تقریباً دوڑتی ہوئی آئی۔ ویٹر نے نخوت سے ان دونوں کو دیکھا۔ آ جاتے ہیں کاغذ ضائع کرنے۔ اوپر نیچے جاتے ایکسیلیٹر کے قریب رکھے بینچ میں سے ایک پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کوشاری کو اوپر نیچے کرتا مرد اب بہت آرام سے ان گرم چاولوں، دال اور میکرونی کے ملاؤ کو کھا رہا تھا۔ گل ابھی تک کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کو بھور میں قید تھی۔ فاتر وہاں سے کیا اس لیے اٹھایا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا گل وہاں غیر آرام دہ اپنی سوچوں میں غلطا۔ اس کو یہ ذرا احساس نہ ہوا وہ پچھلے 5 منٹ سے اسے گھور رہی ہے۔ ٹماٹر کی ساس کا ساشے کھولتے آدمی نے یوں ہی نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ پیکٹ ہاتھ سے چھوٹتے بچا۔ تاثرات میں سختی آئی۔ بی بی اگر یہاں کسی مذاق کے لیے بلایا تو پہلے ہی تنبیہ کر دو، میں ذرا لحاظ نہیں کروں گا۔ انگلی اٹھا کر دی جانے والی وارننگ پر وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی، گالوں کو تھپکتے واپس حال میں آئی۔ جلدی بتاؤ کیا کہنا تھا تمہیں؟ آدھی کہانی وہ اسے وہاں سنا چکی تھی جتنی دیر وہ بولتی رہی۔ فاتر ماتھے پر سلوٹے لیے اسے سنتا رہا مگر وہ بیزاری نہیں، وہ ناسمجھی کی لکیریں تھی۔ لوگ یہاں سے غائب ہو رہے ہیں مگر نوالہ منہ تک لے جاتے اس نے نگاہیں ترچھی کی۔ گل اپنی استانی موڈ میں تھی اور فاتر اسلام اپنا استاد خود تھا۔ مجھے لمبی تمہید اور فضول کے دلائل نہیں پسند، گل کا پرجوش لہجہ تنفر میں بدلا۔ جو بات ہے سیدھی طرح کہو۔ پیالہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ گل نے ایک غسیلی نگاہ ہنکار بھری اور کندھے اکڑا لیے۔ میری تھیوری یہ ہے کہ اس کشتی سے لوگ غائب نہیں، اس کشتی پر لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ فاتر کو بے اختیار ہچکی آئی۔ گل کا سارا موڈ ایک بار پھر خراب ہوا۔ اب یہ بھی المیرا اور دبیر کی طرح اس کا مذاق اڑائے گا۔ فاتر کے پاس آنے کی واحد وجہ ہی یہ تھی۔ گل کو وہ المیرا کی طرح لالچی اور دبیر کی طرح آلسی نہیں لگتا تھا۔ قتل کر کے کیا سمندر میں ان کی لاشیں پھینک رہے ہیں یا ادھر دیواروں میں چن مار رہے ہیں؟ اس کے لہجہ میں ہلکا سا طنز تھا۔ گل اب تنگ آ چکی تھی۔ یہ فاتر پر آنے والا غصہ نہیں تھا، یہ المیرا کی غیر موجودگی اور دبیر کی عدم توجہی کا نتیجہ تھا۔ پیرالل یونیورس پر یقین رکھتے ہیں آپ؟ فاتر نے اس کے لال ہوتے چہرے کو دیکھا مگر نظر انداز کر دیا۔ سائنس تحقیق کر رہی ہے، آہستہ سے کہا اور اپنا کھانا کھایا۔ بالکل تحقیق کر رہی ہے مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں اگر متوازی دنیا ہے تو وہ لامحدود ہے؟ اس کے مضبوط مستحکم لہجہ کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ سائنس کا کہنا ہے اگر متوازی دنیا ہے تو وہ ہماری اس دنیا کے بالکل مخالف ہے۔ پیرالل کیا ہے؟ ایک راستے پر 2 الگ رخ، ایک دنیا 2 الگ نظام۔ اس کی خود اعتمادی پر وہ ٹھٹکا، ہاتھ ہوا میں ہلاتے وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے وہاں صرف فاتر ہی نہیں لاتعداد لوگ ہیں۔ زن بیزار مرد نے وہیں بیٹھے بیٹھے اعتراف کیا، یہ عورت اگر مجمع سے بھی مخاطب ہو تو وہاں چلتی فضا بھی ساکن ہو کر اسے سنے۔ اس بلاگ پر عجیب تصاویر تھی، ایسی کہ ماہ ملکہ دراصل عورتوں کے دور حکومت میں موجود کوئی کشتی تھی۔ اس کشتی پر سینکڑوں مرد عورتیں بس ایک ہی شخص کا حکم سنتے تھے، ماہ ملکہ، ملکہ کا چاند، ملکہ کا چاند۔ فاتر نے خود کلامی کی۔ مجھے بھی عجیب لگا، پھر میں نے پوری رات جاگ کر ریسرچ کی۔ فاتر اس کی آنکھوں میں جھلکتی ذہانت کو دیکھ رہا تھا۔ ماہ ملکہ کی اس کہانی کو ایک میتھ کہہ لیں یا لوک داستان کہہ لیں مگر کروز لائنز والوں نے اپنے نام کی بنیاد اسی کہانی سے انسپائر ہو کر رکھی ہے۔
مگر ابھی تک مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا ماہ ملکہ کا خطاب دینے کی بنیاد کیا تھی۔ چپ کر روزہ رکھے امبر آنکھیں سامنے بیٹھی نیلی آنکھوں کے لہجے میں جھلکتے مختلف رنگوں کا جائزہ لے رہی تھی، جہاں کبھی مضبوطی آتی، کبھی فکر، کبھی جوش دکھتا تو کبھی کشمکش۔ یہ لڑکی باہمت تھی، کسی قافلے کی سپہ سالار جتنی باہمت۔ اس سوال کے لیے میرے نزدیک دو جواب ہیں، مگر یا تو وہ دونوں کہانیاں ہیں یا وہ کہانی ہی ہے۔ فاتر نے اس کی بات کاٹی، اگر وہاں اس کا وہ مغرور خود پسند انداز نہیں تھا۔ ماہ ملکہ کا ماضی کہانی ہوگا، مگر اس کشتی میں ہونے والے واقعات نہیں۔ فاتح نے اچھمبے سے اس کی طرف دیکھا۔ آس پاس لوگ مصروف اپنے اپنے کام کر رہے تھے، ایک طرف فوڈ کورٹ، دوسری طرف ریلنگ کے نیچے سے نظر آتی باقی منازل۔ میں شاید ان باتوں پر بھی یقین نہ کرتی اگر جو میرے لیپ ٹاپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جاتی۔ فاتر کا چہرہ کا پور سوچ میں ڈوبا تھا۔ گل فاتحانہ مسکرائی، آنکھوں کی چمک ایک لحظے کو بھی مانت نہ ہوئی۔ میز پر آگے جھکتے اس نے مرد کے وجیح چہرہ کو دیکھا۔ Something rotten is happening in ماہ ملکہ and they don't want us to know۔ ماہ ملکہ میں کچھ غلط ہو رہا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں خبر ہو۔ اس کے پاس الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے، بس یقین آ گیا تھا۔ اتنے الفاظ اس مرد کو مطمئن کرنے کو کافی ہیں۔ اپنی جگہ پر پیچھے ہوتے اس نے مسکراتے ہوئے سینے پر بازو باندھ دیے۔ بالآخر فاتر اسلام، تم گلجان کے آگے خاموش ہو جاؤ گے۔ دال اور میکرونی کا ایک چڑیا جتنا لقمہ لیا۔ تو اب تم کیا کرو گی؟ فاتر کے سوال کے جواب میں بھی اس کے پاس الفاظ تھے، مگر ان کی تاثیر اتنی بھاری نہ تھی۔ فی الحال تو مجھے یہاں کسی پر بھروسہ نہیں۔ ہم 10 دن کے لیے یہاں آئے ہیں، آج تیسرا دن ہے، پرسوں ہم لکسور ہوں گے اور 1 دن بعد واپسی کے روٹ پر مزید 2-3 اور مقامات۔ وہ جیسے اب خود سے باتیں کر رہی تھی، تھکے ہوئے انداز میں گردن بینچ پر ٹکا دی۔ تو کیا تم ہار مان لو گی؟ کل نے آہستہ سے پانی کا آخری گھونٹ بھرتے مرد کو دیکھا۔ کیا وہ اس کو بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ اتنی بڑی کہانی سنانے کے بعد اس کے پاس کوئی لایا عمل نہیں ہوگا؟ حیرت ہے، مجھے تو لگا تھا تم میں بہادری، عقل اور ثابت قدمی ہوگی، مگر نہیں، تم بھی باقیوں جیسی نکلی۔ اس کی بات نے جیسے ترک لڑکی کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ بوتل کا ڈھکن بند کرتے وہ چیلنج کرنے والے انداز میں گل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے فاتر کو روکا۔ المیرا کی طرح حریص نہ سہی، دبیر کی طرح لا تعلق نہ ہو، مگر اپنی طرح خود سر و خوب تھا۔ تمہیں کسی پر اعتبار نہیں، مان لیا، مگر 10 دن، 7 دن، کل نے تصحیح کی۔ چلو 7 دن، 7 دن میں تم نے ماہ ملکہ کا راز کھوجنا ہے۔ میرے ایک سوال کا جواب دے دو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ بینچ پر آرام دہ ضرور تھی، مگر سوال سننے کی بےتابی مکمل تھی۔ جہاز میں ہوتی گہما گہمی میں کسے پرواہ تھی؟ 2 الگ راستوں کے مسافر آمنے سامنے بیٹھے کس جال میں الجھ رہے تھے۔ اوہ گاڈ! تو جناب یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور یار بہت ساری اس میں مسٹیکس ہے، مطلب مجھ سے صحیح سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ روانگی میں پڑھا نہیں جا رہا، الفاظ غلط بولے جا رہے ہیں۔ تو ہوپ فلی کہ آپ لوگ اس سے اریٹیٹ نہیں ہو رہے ہوں گے۔ اور دوسری بات، واقعی میں کیا چل رہا ہے اس کروز میں، مطلب وہ باہر گئی ہے، اس کے بعد جب وہ واپس آئی ہے تو سارا کچھ اس کے لیپ ٹاپ میں چینج ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، مطلب سینس بنتی ہے اس بات کی، لیکن ابھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کی سیکٹری رہ چکی ہے اور اس بندے کو یاد نہیں، ابھی تک یاد نہیں، جتنا وہ زرک ہے، جتنا وہ ساری چیز، دیکھو اس نے یہ چیز فیل کی، مطلب یہاں سے تو تھوڑا مجھے لگا عجیب لگ رہا ہے کہ مطلب اگر شاید میں نے کچھ مس کیا ہے تو آپ لوگ بتا دیں، لیکن وہ اس کی سیکٹری رہ چکی ہے، وہ اس کے پاس کام کرتی رہی ہے، اتنا بھی کوئی بھلکڑ نہیں ہوتا، چلو المیرا کا مان لیتے ہیں، لیکن اس کو تو ابھی کچھ ہی دن ہوئے، اتنا بھی کیا وہ اندھا ہوتا ہے؟ کیا وہ اس کو دکھتی نہیں تھی؟ مطلب نہیں یار، میں نہیں مان سکتی کہ وہ، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ ہے اس بات پر مجھے یاد آ رہا ہے فاتح تالیہ کو بھول جاتا تھا، اچھا میں کمپیریزن بالکل نہیں کر رہی، اور مطلب اس طرح ہوا ہے، وہ میرا خیال اپنے اس سیکٹری کو بھی بھول جاتا ہے جو 10 دنوں کے لیے اس کا گارڈ بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن یار نہیں، یہ اتنی کوئی چھوٹی بات نہیں کہ وہ اس عورت کو یاد ہی نہیں آ رہی، چلو ٹھیک ہے، اس کو پہلے اس نے 1-2 دفعہ اس کو نظر انداز کیا، اس کو بھول گیا، لیکن ابھی وہ اتنی دیر اس کے پاس بیٹھی اور اس کو وہ یاد ہی نہیں آ رہی، کہ یہ تھوڑا سا عجیب لگا مجھے اس میں۔ اور اس کے بعد اور کیا
المیرا تو بہت بدتمیز ہے، اور وہ بھومن، یار ایک بار بتاؤ، میں بھومن کیا ورڈ ہے اس کا، میں نے شاید زبر زیر کوئی آگے پیچھے تو نہیں کر دی نا، بھومن بادشاہ، تو مجھے اس کا صحیح طرح سے کریکٹ نام بتا۔ وہ اس کے پاس آتا ہے اور پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ قرض دار ہے میرا وہ، اور پھر دوبارہ اپنے قرض دار کے پاس چلی جاتی، تو مجھے وہ تھوڑا سا فنی لگا۔ اس کے بعد یہ بیچاری یہ ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر بتا رہی ہے، کوئی سن ہی نہیں رہا، کوئی اس کو سیریس ہی نہیں لے رہا، تو مطلب وہ بیچاری کیا کرے، گلجان سب کے پاس جا رہی ہے، اب وہ گئی ہے، اور ابھی ادھر تھوڑا سا بہت ہی ڈرامیٹک سین ہو گیا کہ وہ اس کو بتا رہی ہے اور فاتر کہہ رہا ہے کہ وہ پورے لشکر کو بٹھا کر بتا سکتی ہے۔ مطلب یار یہ کچھ تھوڑا سا ہو گیا ہے، مطلب اتنا ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر ہاں وہ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی دے دو، اتنے پرسنٹ کا اس کے ساتھ کر کے، بڑی بدتمیز ہے، بڑی المیرا بدتمیز ہے، کمینی تاک کے نشانے لگاتی ہے، اور بہت زیادہ اس کو وہ کہتی ہے کہ کہیں تمہارے وہ ماں باپ والا سین نہ ہو یا اس طرح کا کوئی، تو مطلب یار لیول ہے صحیح، اچھا اس کا کریکٹر مست جا رہا ہے، بہت زبردست وہ جا رہی ہے، اور یہ سارا کچھ جو کھچڑی پک رہی ہے، دل تو کر رہا ہے 3-4 دن بعد ایپیسوڈ دوں تاکہ تم لوگوں کو انتظار کرنا پڑے، ویسے بھی 2-4 لوگ ہو تم لوگ، سنتے تو ہو نہیں، تو کیا فائدہ میرا پورا دینے کا، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں یار ابھی تو کوئی نہیں سن رہا، لیکن ایک وقت آئے گا، میرے الفاظ تم لوگ لکھ لو، ابھی اسی ایپیسوڈ کے نیچے لکھ لو، ایک وقت آئے گا کہ بہت سارے لوگ اس ناول کو سنیں گے، لوگ کہیں گے کہ آپ کا یہ ناول بہت اچھا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اتنا اچھا ناول آپ نے پڑھا ہے، لکھ لو، مارک مائی ورڈز، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں، بہت لمبی ہو رہی ہے ایپیسوڈ یار، سچ میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے کافی زیادہ ریکارڈنگ کر لی اس ایپیسوڈ کی، تو اب ہو سکتا ہے اگلے ایپیسوڈ میں سے میں کچھ منٹس کاٹ لوں، ٹھیک ہے، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، آج سیکنڈ ایپیسوڈ بھی آئے گی جلتے خواب کی، تو اس میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔